अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 15वां सपारा सुनेंगे और 15वें सपारे का नाम है सुबहान अल्लज़ी। और सुबहान अल्लज़ी का मतलब है पाक है वो ज़ात। और आज इस सपारे में हम सूरह बनी इसराइल सुनेंगे और जो कि 17 नंबर पे है कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में, लेकिन जब नाजिल हुई तो 50वें नंबर पे मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। और सूरह बनी इसराइल की टोटल 111 आयत हैं जो कि हम इस बारे में सुनेंगे और समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली ही आयत हमारे प्यारे नबी की जो अल्लाह ताला ने उनको महराज नसीब फरमाया था उसके बारे में है कि पाक है वो ज़ात जो ले गए अपने प्यारे बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद हराम से यानी खाना काबा मक्का मुकरमा से लेकर फ़लस्तीन में कई हज़ार किलोमीटर दूर मस्जिद अक्सा तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्होंने सबसे पहले आपके दिल को धोया आब ज़मज़म से और आपने नहा धो के बुराक पे सवार कराया और मस्जिद अक्सा पे लेकर गए। अब देखें कि चंद ही लम्हे यानी कि गुजरे थे यहाँ और अल्लाह ताला ने वक्त को ठहरा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गवाही अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहे हैं। और वहाँ तमाम जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे उनकी अमामत कराए हमारे प्यारे नबी ने। तो इसीलिए हमारी ही मुसलमान उम्मत का ही जो उम्मती होगा आखिरी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत फ़ातिमा उनकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद से होंगे। जो इमाम मेहदी वो इमामत कराएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने भी तमाम अम्बिया की इमामत कराई और उसके बाद वहाँ से जिस जगह उन्होंने बुराक को बांधा था वो भी अभी फ़लस्तीन में है और अभी भी जब जाते हैं मुसलमान तो उसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आसमानों पे तशरीफ़ ले गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए और वहाँ पे हमारे प्यारे नबी ने सारे सातों आसमानों की सैर कराई अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। उसके बाद जन्नत और जहन्नम का सारा पूरा मुशाहिदा कराया गया और फिर ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला थे और हमारे प्यारे नबी थे। वहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर भी जलते थे, यानी उन्होंने भी वहाँ तक उनको इजाज़त थी जहाँ तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे आगे आप जा सकते हैं, हम फरिश्ते भी नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह। और उसके बाद हमारे प्यारे नबी ने अब अल्लाह ताला को ये तो नहीं कह सकते थे अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला को ये क्योंकि अल्लाह ताला पे सलामती के लिए मतलब कोई भी पैगंबर हों या फरिश्ते हों वो तो नहीं अल्लाह पे सलामती भेज सकते। तो उन्होंने क्या फरमाया था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबातु, यानी तमाम जो बदनी बातें और तमाम बातें हर तरह की जो बातें अल्लाह ही के लिए हैं। पूरा आपको तर्जमा भी आता होगा कि अत्तहियात के फिर जो कलमात अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था आगे से और फरिश्तों ने आगे से क्या फरमाया था। अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया था कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम अत्तहियात में जो पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से मुलाकात के मौका पर भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम को नहीं भूले और अपनी उम्मत की फ़िक्र उन्होंने नहीं छोड़ी, उम्मत को साथ रखा। अल्लाह ताला से फरमाया अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो, यानी हमारी उम्मत के जो नेक लोग होंगे। गुनाहगारों को अल्लाह हिदायत दे, हमसारों को। और इस मौका पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और बाकी फरिश्तों ने भी गवाही दी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और ये अत्तहियात हम हर नमाज के साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये महराज का तोहफ़ा था। और महराज का जो दूसरा तोहफ़ा था वो नमाज़ें थीं जो कि शुरू में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर और अत्तहियात का तोहफ़ा लेकर वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जाएं अल्लाह के पास और नमाज़ों में कमी करवाएं क्योंकि ये 50 नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, मुझे तजर्बा है इस चीज़ का। तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا اور آہستہ آہستہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ بالآخر جب 5 نمازیں رہ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کچھ کمی کر دیجئے، کیونکہ میری امت کے اوپر دو نمازیں فرض تھیں جو کہ وہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں بھی کم کراتے ہوئے شرم آ رہی تھی، جو کہ ہماری امت کے اوپر ابھی بوجھ سمجھتے ہیں ہم سارے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ سورت کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، اول اسرا والمعراج، یہ نام بھی ہے اس کا، 2 نام ہے اس سورت کے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ جھڑکو اور ان کو اف تک نہیں کہنا، اور کبھی بھی اپنے والدین کے آگے نہیں، اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو خاموشی اختیار کر لیں، ان کی کوئی بات نہ اچھی لگے، آپ کو نہ پسند ہو تو آپ وہاں سے اٹھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں، لیکن والدین کے آگے اف تک نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمائے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نہ تو کنجوسی کرو اور نہ ہی فضول خرچی کرو، یعنی نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو کہ بالکل کنجوسی کے ریکارڈ قائم کرو، اور نہ ہی اتنا کھلا اتنے فضول خرچی کرو، میانہ روی اختیار کرو کہ بعد میں تمہیں حسرت ہو، ملامت زدہ ہو کہ ہو میرے پاس تو کچھ بچے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میانہ روی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں تو جتنا بے دریغ خرچ کرو تو اللہ اور بڑھا کے دیتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ تمام جو برائیاں ہیں، قتل کرنا جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا جو بہت ہی بے حیائی بہت ہی بری بات ہے، اور تمام جو یتیم کے مال کو کبھی اس کے قریب نہ پھٹکنا، یتیم کے بال کو جب تک کہ وہ مال کو جب تک کہ وہ اپنی عمر کو نہ بڑی عمر کو نہ پہنچ جائے، نوجوان نہ ہو جائے، اس کا مال اگر تم امانت دار ہو تو اس کے خیانت نہ کرنا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ہر چیز کی باز پرس ہوگی، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر گھس سکتے ہو، نہ ہی تم آسمان کو ہاتھ لمبا کر کے آسمان کو ہاتھ لگا سکتے ہو، اس لیے ہمیشہ جو ہے اپنی نظریں دھیمی کر کے نیچے کر کے چلو، مت اکڑ کے مغرورانہ طریقے سے زمین پہ نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ والا کام بہت ہی برا لگتا ہے، اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے یہ والا۔ یہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو مطلب اس خوف سے کہ وہ مطلب کھانا پورا نہیں ہوگا، ان کے پیسے کہاں سے آئیں گے، اس خوف سے ان کا جو ابارشن کراتی ہیں عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سختی سے فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کو قتل نہ کرو، بے شک وہ 1 دن کا بچہ ہو اندر یا مطلب 1 ہفتے کا ہو، ان کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد، یہ قرآن پاک جو ہے وہ بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے اور موقع کی مناسبت سے نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان ڈالا گیا ہے تو جب ان کے سامنے تلاوت کسی بھی آیت کی ہوتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اور وہ یہ آیت سجدہ اپنے سجدہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور یا رحمان یا اللہ دونوں نام، اللہ کہتے ہیں کسی بھی نام سے مجھے پکارو، دونوں نام اچھے ہیں، دونوں نام پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنی نماز کے دوران بہت اونچی آواز سے بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، بہت آہستہ آواز پست آواز میں بھی نہیں پڑھنی، مناسب طریقہ کی، مناسب اتنی آواز ہو کہ کوئی ساتھ والا بندہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ 25ویں پارے میں اگلی صورت ہم سورہ کہف سنیں گے جس کی ٹوٹل 110 آیات ہیں، اور اس پارے میں ہم اس کی 74 یعنی 74 آیات سنیں گے، اور اگلی آیات ہم اگلے پارے میں سنیں گے۔ اور کہف کے معنی ہیں غار، اور چونکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام کہف ہے، اور یہ 18 نمبر پہ ہے موجودہ ترتیب میں، لیکن جب یہ نازل ہوئی تو 69 یعنی 69 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور چونکہ یہودی بہت سے یہودی اور عیسائی یہ سوال کرتے تھے ہمارے نبی سے کہ اے نبی، آپ اگر نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ کہف اور اس غار میں اصحاب کہف یعنی وہ غار کے اندر جو لوگ تھے وہ کتنے لوگ تھے، اور وہ قصہ ہمیں بتائیں، یعنی 5 تھے، 7 تھے، 8 تھے، کتنے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ اصحاب کہف کا یہاں پہ واقعہ بیان کیا ہے، آج ہم سنیں گے اور سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی اپنے بندہ پر یہ کتاب
اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ جیسے کہ متواتر پیچھے ہم کئی صورتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی صورتیں اکٹھی نازل فرمائیں اور اہل مکہ کو خبردار کر دیا قیامت کے دن سے، جس کے لیے وہ ابھی تک بھی انکاری تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا قصہ بھی سورہ میں بیان فرمائیں گے، تاکہ جو لوگ قیامت کے دن پہ یقین نہیں کرتے وہ بھی یقین کر لیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو اصحاب کہف تھے، غار والے لوگ تھے، ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا اور پھر جگایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پاک ٹھیک ٹھیک اور سیدھی بات کرنے والی، تاکہ سخت عذاب سے لوگوں کو خبردار کر دے، اور ان لوگوں کو، ایمان والوں کو جو ایمان لا رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دے، جو مومن بندے ہیں اللہ کے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بے انتہا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں ان کے غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس چیز کو سیریس لے رہے تھے کہ اہل مکہ اور باقی جو عرب کے قبائل تھے وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دن دیکھ چکے تھے جہنم اور جنت کا جو نظارہ تھا، اب جانتے تھے کہ میری جو امت ہے وہ بھی کتنے زیادہ تعداد میں دوزخ میں جھونکی جائے گی۔ فیوچر کا حال اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا، تو یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اتنے غمگین ہوتے تھے کہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو جائیں۔ حریص علیکم کا خطاب ملا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سے نام رکھا ہوا تھا کہ دین کی حرص کرنے والے۔ تو اب اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، آپ ان کے غم میں نہ گھلیں، اور ان لوگوں کو اس قرآن پر مارے غم کے، اور آپ ان کا تبلیغ کرنا اور خبردار کرنا آپ کا صرف کام تھا۔ اب چونکہ یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا اور صحابہ کرام سے کہ اپنے نبی سے پوچھیں کہ وہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کتنے لوگ تھے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیٹیل سے جو واقعہ یہودیوں کو بھی نہیں پتا تھا، عیسائیوں کو بھی نہیں پتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں چند دھوبیوں کے علاوہ کسی نے بھی عیسائیت جو اختیار نہیں کی تھی، اور چند یعنی صرف 10 صحابہ کرام تھے ان کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکا دیا گیا تو اس کے بعد دقیانوس بادشاہ کی حکومت آئی، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ چھپ چھپ کے عیسائیت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا، یہودی بادشاہ تھا، اور اس نے اس کے اپنے ہی جو تھے دربار کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان میں ایک اس کا داماد بھی تھا، اور باقی جو 6 لوگ، 5 اور بھی لوگ تھے، وہ جو 6 لوگ تھے نا، انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی چھپ کے، اور وہ اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد وزیر تھے، یعنی کہ اس بادشاہ کے وزیر تھے وہ سارے۔ اب وہ سارے دقیانوس کو جب ایک دن پتہ چل گیا کہ انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی ہے، تو وہ ان کی جان کے در پہ ہو گیا، اور ان کو مارنے کے لیے اس نے پلاننگ کی۔ تو اب ان 6 لوگوں نے دور دراز کسی گاؤں میں وہ چلے گئے، اور اوپر پہاڑ کے غار تھا اوپر چوٹی پہ، تو وہ وہاں جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک گڈریا جو ہے، گڈریا کہتے ہیں جس کو، جو بھیڑ بکریاں چرانے والا، وہ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسائیت اختیار کر لی ہے، اور دقیانوس بادشاہ ہماری جان کا دشمن بن چکا ہے، تو ہم پناہ لینے کے لیے کسی غار میں جا رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے، اس کے سپاہی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب وہ جو گڈریا تھا نا، اس نے کہا کہ میں نے بھی عیسائیت اختیار کر لی ہے، میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو آپ پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اچھا، اس نے اپنی بکریاں واپس گاؤں کی طرف بھگا دیں، اور اپنے ساتھ ایک کتا تھا اس کا رکھوالی کے لیے، تو کتے کو بھی لے کے، یعنی وہ ٹوٹل 7 لوگ ہو گئے، اور 8واں ان کا کتا۔ تو ان کو لے کے تو وہ جب 7 لوگ غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی دقیانوس سے بچنے کے لیے، یعنی ظالم بادشاہ اور اس کے فوج سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا دعا فرمائی تھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے ہمارے مالک، تو اپنے جناب خاص سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمیں ہمارے معاملات میں درستی عطا فرما۔ اور اس غار میں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ان کو تھپکی دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال، اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 309 سال ان کو سلا دیا۔ اب سوچیں کہ اگر 3 دن بھی کوئی سوئے تو اس کا کیا حال ہو، 300 یعنی 3 صدیاں گزر گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اور سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ لوگ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کتنی تعداد تھی، کوئی مطلب اپنی یہ تکے لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا، کوئی کہہ رہے ہیں 6 تھے تو 7واں ان کا کتا، کوئی کہہ رہے ہیں 7 تھے تو 8واں ان کا کتا، اور حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کروٹیں بھی بدلی جاتی تھیں، اور غار کے ایک دہانے سے یعنی ایک سائڈ سے روشنی کا بندوبست بھی تھا، یعنی روشنی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، دھوپ اور روشنی، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ روشنی کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کروٹیں بھی بدلائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد، یعنی 3 صدیاں اور 9 سال گزر جانے کے بعد، آپ سوچیں کہ کتنے ہی بادشاہ چینج ہو چکے تھے، اور کتنے ہی مطلب شہر کے حالات اور پورے ملک کے حالات ہی بدل گئے، اور کئی بادشاہ گزر چکے، اور پھر جب وہ اٹھے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے، ایک کہتا ہے کہ ہم شاید صبح سے شام ہو گئی ہم سوئے ہوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمیں تو پورا لگتا ہے 2 دن سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ سوال پوچھ رہے تھے۔ پھر ان کے پاس چند سکے پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہمیں تو سخت بھوک لگی ہے، تو تم جاؤ شہر سے کھانا لے کر آؤ، ان سکوں سے روٹی لے آؤ، اور دیکھنا چھپتے چھپاتے جانا، ورنہ دقیانوس کے بادشاہ کے جو سپاہی ہیں نا وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے ہمیں، اور وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، جب وہ شہر کی طرف گیا اور وہ راستے میں دیکھتا جا رہا نا ایک بندہ کہ یہ کیا، یہاں پہ یہ عمارت تو نہیں تھی، یہاں پہ یہ درخت بھی نہیں تھا، یہ تو شہر ایسا نہیں تھا، یعنی اس کو بدلا ہوا جو سسٹم، ظاہر 300 سال گزر چکے، اور اس کو جب سارا نظارہ ہی بدل گیا، اور جب وہ تندور سے روٹی لینے لگا ان پیسوں سے، تو تندور والے نے اس کے پیسے یعنی سکے کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ تم نے بادشاہ کے سکے چوری کیے ہیں، یعنی پرانا خزانہ چوری کر لیے، تم چور ہو۔ اس کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے حضور اس کو پیش کیا گیا کہ یہ کوئی چور ہے، اس نے پرانا خزانہ چوری کیا ہوا ہے۔ تو اس بندے نے بادشاہ کے حضور جا کے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ میرے اور بھی ساتھی ہیں، غار کے اندر ہیں ہم سارے، اور غار کے اندر سو رہے تھے ہم لوگ، اور مطلب کل ہم گئے تھے، یہاں پہ دقیانوس بادشاہ تھا، اور ہم سارے گئے تھے، 6 لوگ تھے، اور 7واں گڈریا تھا، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ سو رہے تھے تو روٹی لینے آئے، یہ تو ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ تو تب سارا بھید کھل گیا، کیونکہ ان لوگوں کے نام اس دقیانوس بادشاہ نے ایک بہت بڑی سیمٹ کے اس کی پتھر کی جو سلیب ہے اس کے اوپر لکھ کے ان کے غار کے دہانے پہ لگا دی گئی تھی۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو ڈھونڈا نہیں جا رہا تھا، ان کو ڈھونڈا بھی جا رہا تھا، کئی سال تک ان کو ڈھونڈا جاتا رہا، اور ان کے کتے کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ غار کے اندر ہی وہ پاؤں کے اوپر کس طرح سر رکھ کے سو رہا تھا۔ اللہ نے کتے کو بھی سلا دیا، ورنہ کتا بھونکنا شروع کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی بلکہ سلا دیا، ان سب کو سلا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو کوئی بھی اس غار میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھانکنے کی کوشش کرتا نا بادشاہ کے سپاہی یا گاؤں کے لوگ، تو وہ آگے سے ایسا وحشت ناک منظر ان کو نظر آتا کہ وہ سارے ڈر کے بھاگ جاتے۔ تو اس طرح اللہ نے ان لوگوں نے سوچا یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ سو گئے، تو انہوں نے غار کا دروازہ بند کر دیا، اور اوپر وہ جو پتھر کی سلیب پہ ان کے نام لکھ کے تو چھوڑ دیا۔ اب جب سارا ماجرا کھل گیا تو وہ تمام گاؤں کے لوگ، بادشاہ، پورے سب لوگ پورے لشکر کے ساتھ اس غار تک گئے، اوپر تک، اور اب ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کوئی کہتے ہیں ہم ان کا مزار بنائیں گے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہم اس جگہ پہ مسجد بنائیں گے، یہ کوئی اللہ کے بڑے ولی تھے، جیسے نہیں یار، کوئی کہتا ہے میں اپنے ملک میں لے کے جاؤں گا، کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے ملک میں لے کے جاؤں گا ان کے ڈیڈ باڈیز کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، ہمیں یعنی زندہ دیکھ کے تو لوگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے موت اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ابھی بھی وہ غار کے اندر اسی طرح مدفون ہے انہی جگہوں پہ۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی اے محمد اور اے اہل مکہ، کبھی بھی یہ بات نہ کہو کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا، بلکہ ہمیشہ یہ کہو کہ انشاءاللہ میں کروں گا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے فیوچر کی، یعنی پلاننگ نہ کیا کرو جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، اس لیے انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اگر یہ بات بھول جاؤ، انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، تو پھر کام کے درمیان میں جب بھی یاد آئے تو اللہ کا نام ضرور آپ لے لیا کریں، اور اس کے بغیر نہ ہی کام میں برکت ہوگی، نہ ہی فیوچر کی پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ماشاء اللہ کی افادیت بیان فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ میں کس طرح کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 بندوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ
ان کو 2 باغ عطا فرمائے گئے تھے، اور ایک جو تھا وہ غرور اور تکبر میں تھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد، باغ کو دیکھنے کے بعد اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا تھا، اور اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، اور دوسرے نے ماشاء اللہ کہا تھا اور اس کو کیا اجر ملا تھا۔ اسے سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جو ابھی قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور کانا دجال سے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے، اس کے ظلم سے بچا لیں گے، جو لوگ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی آپ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔